बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सिब्ती। 14 जून एक ऐसा दिन था कि जिस दिन हम बात कर रहे थे कि कराची को किस तूफ़ान का सामना हो सकता है, और कराची के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जी बेयर का यहाँ पर इंतखाब होना है तो उस तूफ़ान का भी सामना हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साहिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसा सानिहा रुनुमा हुआ, एक ऐसा हादसा रुनुमा हुआ और ऐसे लोगों के साथ हुआ कि जो कि अपने यहाँ पर मुल्की हालात से परेशान होकर सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हुए यहाँ से एक इल्लीगल तरीके से हम कहेंगे, और ज़ाहिर है कि एजेंटों के रहमो करम पर और एजेंटों की चिकनी चुपड़ी बातों में रहकर यहाँ से रवाना हुए थे हमारे पाकिस्तानी, और भी दीगर मुल्कों के लोग वहाँ पर मौजूद थे उस कश्ती में। तो वो कश्ती यूनान उसकी मंजिल थी, लेकिन यूनान के साहिल के करीब ही ज़ाहिर है कि यूनान के कोस्ट गार्ड वहाँ पर पहुँच गए। फिर कश्ती किन हालात में हादसे का शिकार हुई, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और उस हादसे के नतीजे में अब कई पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक था। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्क में हालात ऐसे हैं, कोई अपनी खुशी से मुल्क छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी खुशी से इस धरती को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाना नहीं चाहता, और कोई भी इलीगल मीन्स अपनाना नहीं चाहता। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि जिस तरीक़ेकार के ज़रिए वो जा रहे हैं यहाँ से, वो तरीका इलीगल है या नहीं है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि जो तरीक़ेकार अपनाया गया, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को रोज़गार फराहम करे। यहाँ पर हर लेवल पर लोगों का इस्तेहसाल होता है, हर लेवल पर हम देखते हैं कि लोग सिसकते हैं, तड़पते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि हुकूमतों की तरजीहात कुछ और हैं। रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, किसी को क्या फिक्र, सोना महंगा हो रहा है, किसी को क्या फिक्र। फिक्र जो है सिर्फ अपने असासे बनाने और उनको बचाने में होती है, अनफॉर्चुनेटली। सो दिस शुड चेंज। तो ये जो सानेहा हुआ, इस हवाले से हम बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि इंसानी जो स्मगलिंग होती है उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी आखिर किस पे है, और क्या जब ये वाक़यात और हादसात और सानिहात रूनुमा होते हैं उसके बाद ही लोगों को होश आता है। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी मुमताज़ ज़हरा बलोच, तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। उनसे हम जानेंगे कि भाई रीसेंट अपडेट क्या है, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है इससे मुतालिक। जो पाकिस्तानी शुक्र है अल्लाह का कि वो ज़िंदा बच गए, तो उनको वतन लाने के लिए क्या किया जा रहा है। उसके साथ साथ सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं, तो FIA के किरदार से मुतालिक उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इस मामले पर भी उनसे गुफ्तगू होगी और आगे चल के सियासी उमूर पर भी उनसे बात करेंगे। तो ये हमारे मेहमान हैं, और हमें फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जो कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की, ये ज़रा फरमाइएगा कि स्टेटस क्या है इस वक्त। पाकिस्तानियों की तादाद के हवाले से भी मुख्तलिफ डिटेल सामने आ रही थी, हादसा कैसे रोनुमा हुआ, इससे मुतालिक भी हमें बताइएगा। जी शुक्रिया। ये हादसा तो की एग्जैक्ट डिटेल्स तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, क्योंकि ग्रीक हुकाम इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। ये कश्ती थी जो कि लीबिया से चली यूरोप की तरफ जा रही थी, तो ये ग्रीस के टेरिटोरियल वाटर्स में इसका हादसा हुआ है। और असल मसला ये है कि किसी को भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता कि इस कश्ती में कितने लोग सवार थे, क्योंकि ये कोई इन्होंने किसी ने भी कोई वीजा नहीं लिया, कोई पैसेंजर मैनिफेस्ट या कोई एक कश्ती में सवार मुसाफिरों की कोई फहरिस्त होती है वो भी नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, किसी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो इसलिए जो भी हम फिगर्स सुन रहे हैं, मुख्तलिफ फिगर्स आप सुन रहे होंगे, वो सब स्पेकुलेशन पे बेस्ड हैं। एग्जैक्ट फिगर्स किसी के पास नहीं है। एग्जैक्ट फिगर्स इस वक्त वही हैं जो कि लोग बचाए जा चुके हैं। 104 लोगों को इन्होंने बचाया। वो उनमें से 12 पाकिस्तानी हैं जो कि खैरियत से हैं। इनमें से 2 पाकिस्तानी जो थे कल वो अस्पताल में थे, लेकिन आज वो डिस्चार्ज हो गए हैं। तो वो भी अब बाकी पाकिस्तानी की तरह वो इस वक्त एक ही जगह पर, जहाँ पर उन्होंने एक कैंप सा बनाया है, वहाँ पर इस वक्त सब मौजूद हैं।
دوسری فگر جو کہ کنفرم فگر ہے وہ یہ ہے جو کہ ڈیڈ باڈیز نکالی جا چکی ہیں پانی میں سے، وہ 79 کی فگر ہے. کل 78 تھی، آج ایک اور باڈی نکلی تو 79 کی فگر ہے. لیکن اس میں بھی اب آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی آن دا بیسس آف DNA ٹیسٹنگ، اور اس پہ بھی ان میں سے پاکستانی کتنے ہیں؟ دیکھیں کہ ابھی اس میں جس طرح سے میں نے کہا کہ ابھی آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ DNA کی بیسس پر ہوگا. تو اب ہم نے ہماری ایمبیسی نے اور وزارت خارجہ نے ایک درخواست کی ہے ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے عزیز اس کشتی میں سوار تھے، تو ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے DNA سیمپلز بھجوائیں تاکہ DNA میچنگ کی جا سکے اور پتہ چل سکے ان کے رشتہ دار ہیں کہ نہیں، کوئی پاکستانی ہے کہ نہیں. اچھا، تو DNA سیمپلز کہاں پر بھجوانے ہوں گے؟ اس کے لیے آپ نے کوئی فوکل پرسن مقرر کیا ہے جو ان سے بات کر سکے، ایک جگہ پہ ان کے سیمپلز گیدر کر سکے؟ جی بالکل، اس پہ ہماری ایمبیسی کی ای میل ایڈریس سرکولیٹ ہوا ہے، اور وہ ہم نے بڑا وائڈلی سرکولیٹ کیا. آپ سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں ایمبیسی کے وہ بھی سرکولیٹ ہوئے. اس دن سے جس دن حادثہ ہوا تھا اسی دن سے ہماری ایمبیسی نے ایک ہیلپ لائن 24/7 ہیلپ لائن بنائی تھی، اور یہ راؤنڈ دا کلاک ہماری ایمبیسی کے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کا نمبر بتا دیجیے اگر آپ یہاں پر بتا سکیں. جی میں آپ کو اس طرح کرتی ہوں، آپ کو بھی ٹیکسٹ کر دیتی ہوں. یہ نمبر 3-4 نمبر ہے، میں بھی آپ کو ٹیکسٹ کر دیتی ہوں. اچھا چلے، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستانی وہاں پر کیمپس میں ہیں جن کو لے جایا گیا ہے، ان تک کوئی ایکسیس دی گئی ہے، کاؤنسلر ایکسیس دی گئی ہے؟ آپ کی ایمبیسی، پاکستانی ایمبیسی جو وہاں پر ہے، وہ ان سے رابطے میں ہے؟ ان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جو 10 لوگ کل کیمپ میں تھے ان سے ہماری ایمبیسی کے افسروں کی ملاقات ہوئی. 2 لوگ کل ہسپتال میں تھے تو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں تھی. اب کیونکہ وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں تو ہماری ایمبیسی نے درخواست کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی. اور پاکستان کو واپس لانے کے لیے کیا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیں اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس پہ گریک حکام انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور جانا جا رہا ہے کہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں یہ کشتی چلی، کون لوگ تھے اس کے پیچھے، اور پھر یہ کشتی کا حادثہ کیسے آیا. تو یہ شاید فوری طور پر نہ ہو سکے، اس میں تھوڑا وقت لگ جائے گا. اور جو گریک کے جو یونان کے کوسٹ گارڈز ہیں جو ان پہ اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کشتی ڈوبی، کیونکہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں پر کشتی تھی، پھر کوسٹ گارڈ نے قریب آنے کی کوشش کی، اور پھر جو یونائٹڈ نیشنز کا اس سے متعلق یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ تقریباً گزشتہ سال میں 540 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کشتیوں کو واپس بھیجا ہے. تو اس متعلق بھی آپ کچھ بات چیت کر رہے ہیں یونان کے حکام سے؟ جی یونان کے ساتھ ہمیں بڑا ایک کوآپریٹو ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے، اور سارے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن جتنی جلدی ہو سکے کی جائے. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ. ممتاز زہرا بلوچ ترجمان دفتر ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی کوشش ہے کہ پہلے DNA سیمپلنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ای میل اپنے سرکولیٹ کر لیا ہے، جو ایک فون ہیلپ لائن کے حوالے سے بھی بتا رہی ہیں کہ شیل ٹیکسٹ ہے، تو پھر ہم وہ بھی سرکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا سجاد باجوہ صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو سر، آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ کوئی آسمان سے یا بیرون ملک سے لوگ آ کے کام نہیں کرتے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ جی کریک ڈاؤن کیا جائے، لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ اس میں ملوث ہیں. لیکن ہاؤ ڈو دے آپریٹ ان پاکستان؟ اور یہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، ہیر سے ہوتا ہے، کیسے لوگ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں اور کچھ کم پیسے نہیں دیتے، 30 40 50 لاکھ دے کے، مطلب اس طریقے سے وہ جاتے ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. ہوتا کیسے یہ سب؟
دیکھیں جو امیگریشن کی ہسٹری ہے وہ پاکستان سے بیک ٹو منگلا تربیلا ڈیم جب بنا اس کے بعد لوگ وہاں سے مائگریٹ ہوئے, کچھ یورپ گئے, انگلینڈ گئے, تو وہاں سے یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا. اور جیسے جیسے لوگ باہر جاتے گئے, ہمسائے کی نے آ کے سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ساتھ گھر اچھا بناتے ہیں, گاڑی لے لی, تو اس سے جو سراؤنڈنگ ہے ان میں ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ باہر جا رہا ہے, جو بھی یورپ چلا گیا وہ اس کی حالت بدل جائے گی اور لوگ پھر رسک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ انیشلی تو یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹس میں بھی امیگریشن انلیگل امیگریشن ہوتی تھی. جب ڈیجیٹلائزیشن ہوئی اور کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا, پاسپورٹ ڈیجیٹلائز ہو گیا, تو اس کے بعد ڈائریکٹ جو امیگریشن ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی. اب جو ہے جتنی امیگریشن انلیگل امیگریشن ہو رہی ہے وہ انڈائریکٹ ہو رہی ہے, اور انڈائریکٹ کے ملٹیپل ویز ہیں کہ لوگوں کو یہ پاکستان سے, جو میں اب بات کروں گا پاکستان سے, کیونکہ پاکستان سے جو جاتے ہیں وہ ایک ہے بائی روڈ جو وایا بلوچستان, ایران اور ٹرکی وہ روٹ ہیں, دوسرا ہے جو بائی ایئر جاتے ہیں, اور جو بائی ایئر جاتے ہیں وہ پاکستان سے ویزا لے کے دبئی چلے گئے, ٹرکی چلے گئے, کسی گلف کنٹری میں گئے, اور وہاں سے آگے لیبیا چلے گئے, تو لیبیا سے پھر وایا شپ یہ آگے جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر آگے کئی گروپس ہیں. ایک ہیں کو جو چھوٹے بچے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, ایڈلٹس بھی ہیں, ایجوکیشن پراپر ہے نہیں ہے, اسکلڈ ورکر نہیں ہے, اور اتنا نالج نہیں ہے کہ جی ہم کیسے اگر باہر جانا بھی چاہتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں. یہ جو شپ ریک والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ موسٹلی لو ایجوکیٹڈ ہیں, اور ان میں اور یہ جو ریگولر روٹس ہیں ادھر سے جا نہیں سکتے, پھر یہ اس چکر میں آتے ہیں. اب اس میں پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا, یہ پہلے بھی کشتیاں بہت ساری ڈوبی ہیں اور بہت سارے پاکستانی جو ہے اس میں فوت ہوئے ہیں. 2018 میں بائی چانس میں خود جب یہ ڈوبی تو اس کے بعد مجھے گجرات کا انچارج بنایا گیا, ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں لگایا گیا, اور مجھے یہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا, اور میں نے دیکھا انفارچونیٹلی پھر ہمارے بھی لوگ جو ہیں, ہماری پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہے, انکوائری پراپر نہیں ہے, اور ٹریننگ پراپر نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو اسپیشلی جو گجرات ڈویژن ہے وہ انفارچونیٹ وہ ایک پراپر اٹینشن اس کو نہیں دی گئی جتنی کو دی جانی چاہیے, اور جس کی وجہ سے اور وہاں پہ جو امیگریشن مافیا, جو ایجنٹ مافیا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور اچھا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ صرف یہ علاقے نہیں ہے, گجرات, شیخوپورہ, منڈی بہاؤدین, گجرانوالا, پھر اس کے علاوہ کشمیر کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال, ضلع کوٹلی, تو یہ وہ سارے علاقے ہیں جو کہ جہاں پر یہ گڑھ ہے اور بڑے بآسانی لوگ چلے جاتے ہیں, کیونکہ کوٹلی آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں سے بھی بڑے تعداد میں. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں, پھر آپ تربیت کا بھی فقدان کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایجنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے پورا یہاں پر جڑے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اتنا انلیگل کام کرتے ہیں. تو کیسے کامیاب ہوتے ہیں یہ اپنے اس کام میں, اور آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہمارے جو لاز ہیں وہ پراپر نہیں ہیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو پاسپورٹ ایکٹ تھا جو 74 میں بنا, کہ جس میں پاسپورٹ کے بغیر جو سفر تھا وہ انلیگل ڈاکومنٹس میں جو ٹریولنگ تھی اس کے بارے میں تھا. امیگریشن آرڈیننس پھر 79 میں آیا, اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کچھ لاز بنے ہیں. جو لاز بنے ہیں وہ موسٹلی اب جو بنے ہیں وہ ہمارے جو ویسٹرن پاورز ہیں, یورپین یونین ہے, ان کے پریشر پہ بنے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ ان کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ جاتے تھے وہاں سیٹل ہو جاتے تھے, اسائلم لیتے تھے, وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم واپس جائیں گے تو ہمیں پروسیکیوشن ہوگی, اور پروسیکیوشن سے بچنے کے لیے ہم آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے جو لاز بنے ہیں, اب ہم جو بندہ ٹریول کر رہا ہے اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے مائیگرنٹ اسمگلنگ پہ. اب اس پہ تو کیس نہیں ہو سکتا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ اگر وہ نام لے گا تو بتائے گا تو اس پہ کیس درج ہوگا. اور دوسری ہے کہ جی میں پہلے جو کہہ رہا کہ انویسٹیگیشن جو جب پراپر نہیں ہوگی, ہمارے اندر کرپشن بھی ہے, دوسرے انوالومنٹ بھی ہیں, اس کی وجہ سے پھر ملی بھگت بھی آ جاتی ہے. اور میں نے خود جو پچھلا میں 2018 میں جو لیبیا والا شپ ریک ہوا اس کی جب میں نے گیا تو میرے سے پہلے ایف آئی آر درج ہو چکی تھی, اور جب میں نے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی گئی تھی, پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا تھا. جو رینگ تھا یہ انٹرنیشنل جو ہے یہ کرائم مافیا ہے, جس میں لوکل بھی لوگ انوالو ہیں, اور اس میں آگے دیکھیں ایران ہے,
ترکی ہے, لیبیا ہے اور یورپین ہے, ان سارے ممالک کے سے لوگوں سے ایک لنکڈ ہے. اور پھر جو یہاں سے جاتے ہیں لوگ, جو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی ان کو لے کے کیسے جانا ہے. اگر کسی کو جانسا دیا جاتا ہے کہ ان کو بائی ایئر پہنچائیں گے, یہاں سے لے کے لیبیا میں جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ بھی جو میری ابھی لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ وہاں 2 ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے جو ایک کہہ لیں کہ جو ہمارا ریکگنائز ایریا ہے, اور ایک جگہ ہے کسی اور جنرل کی وہاں پہ ہولڈ ہے, تو وہاں پہ وہ ایک ان ریکگنائزڈ ایریا ہے. اور وہاں پہ جب ڈمپ ہوتی ہیں تو وہاں سے ان کو پچھلے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت بھی ان کی مرضی ہوتی ہے جن کے قبضے میں ہوتے ہیں, اور وہ کمیونیکیشن جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. بٹی صاحب, میں بیسکلی عموماً شروع میں آپ سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں, لیکن آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اے گراسپ آف دا سچویشن کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی. اسی لیے ہم نے ترجمان سے بھی بات کی, ابھی ہم ان سے باجوہ صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ پتہ چل سکے کہ ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ. یہ تو جس طرف پاکستان میں نگاہیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بھٹی صاحب, یہ جو لوگ گئے ہیں جو اپنی زندگی کی بازی ہارے ہیں, نہ تو ان کا کوئی کریکٹ فگر ہمارے پاس ہے, نہ کوئی ظاہر ہے کہ اس طرح سے رجسٹریشن کیا ہونی ہے. کبھی کنٹینروں میں رول کے جا رہے ہوتے ہیں چوہوں کی طرح, کبھی کس طریقے سے پس کے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی سمندر برد ہو جاتے ہیں. کریں تو کیا کریں بھٹی صاحب؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جن کے پیارے جان سے گئے ہیں یا جو لاپتہ ہیں یا جن کو ابھی بھی کوئی امید ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے, ہمت دے, حوصلہ دے. یہ بہت عجیب و غریب کہانیاں ہیں. میں پڑھ رہا تھا, کوئی کسی کی ابھی شادی ہوئی تھی, کسی کے بچے ہیں, کوئی کسی کا بیٹا ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہیں. تو بہت دکھ کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے. اس سے بڑا دکھ اور تکلیف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح بے یار و مددگار اس طرح جان سے جانا. اور پھر اس ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے بھائی جان کے جب ہم دفنا دیتے ہیں اپنے کسی پیارے کو تو ایک صبر سا آ جاتا ہے, لیکن جب کوئی ہاتھ ہی نہ آیا ہو, کوئی قبر ہی نہ ہو, کوئی مٹی نہ ڈالی ہو, کوئی سامنے کوئی جنازہ نہ پڑھایا ہو, کچھ نہ کیا ہو, تو وہ بہت ایک بڑا دکھ, بڑے کرب اور بڑے تکلیف کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال ان ساروں سے اظہار تعزیت, بہت ہمدردی, بہت دعائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں, ویسے تو 75 سالوں کے بعد ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں, کوئی شعبہ اٹھا لیں, کوئی اٹ پٹ لیں, نیچے سے جو کہانیاں ملتی ہیں کوئی ایک لے لیں. کوئی ہمارا بار کا امیج دیکھ لیں, کوئی ہماری ایئر لائن دیکھ لیں, ہماری سٹیل مل, ہمارا ریلوے, ہماری فارن پالیسی, ہماری داخلہ پالیسی, ہمارا معاشرہ, ہماری قوم, ہمارا ملک, ہمارے حکمران, ہماری عوام, سب کچھ ہی زوال میں ہے. سب کچھ زوال میں, اور زوال بھی ایسا ہے کہ جس کی کوئی اب مجھے نہیں لگتا کہ اس سے نیچے ہم کوئی جائیں گے. کہیں بھی دیکھ لیں, دین میں دیکھ لیں, دنیا میں دیکھ لیں, معاشرت میں دیکھ لیں, اخلاقیات, اصول, منطق, جمہوریت, سیاست, صحافت, سب کچھ زوال میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہر چوتھے دن ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے, ہمیں تو خیر وہ بھی علم نہیں ہے کہ دنیا کے کن کن ملکوں میں کون کون سے پاکستانی کس کس حال میں بھی یار و مددگار ہیں. عافیہ صدیقی تو ایک ہے نا کیس, ایک کیس تھا, اور وہ اس کا کبھی نہ کبھی ہم شرم و شرمی نام لے لیتے ہیں. کون کہاں پڑا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ مجرم ہیں. یہ اس میں سارے وہ ادارے بھی مجرم ہیں جن کو روکنا تھا, وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے پہنچایا, اور وہ بھی مجرم ہیں جو اس سہولت کار ہیں اس سارے سسٹم کے. تو اب کیا کیا جائے, کس کے نام یہ قتل لگائے جائیں, کس کے نام غریب مرتا ہے تو ویسے بھی کوئی دکھ نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ بھٹی صاحب کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ہم ہر طرف دیکھ لیں تو زوال پذیری کا شکار ہیں, یہ بات درست ہے, لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے اس ملک میں کہ کسی کی مرضی کے پیش نظر اگر ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو ہمارے پولیس ہے یا باقی محکمے ہیں, اگر
پراپرلی کام کر رہے ہوں یا ایف آئی اے پراپرلی کام کر رہی ہو تو ان کی نظروں کے نیچے سے یہ لوگ ملک چھوڑ کے جا سکیں اور اس طریقے سے انلیگلی جا سکیں. لیگل ویز سے جانا ہے تو چلیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. یہ ممکن ہے بھائی جان, یہ ممکن ہے کہ اگر قانون اور آئین ہو تو کوئی اس طرح کے ایجنٹ بیٹھے ہوں ابھی تک. یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہوا, پچھلے 20 سال 30 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. اس میں انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے ساروں کی. اس میں انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ سارے سہولت کار ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اس سے ہٹ کے کہ یہ جو ابھی مذہبی امور کے وزیر جو روڈ ایکسیڈنٹ میں رمضان میں اسلام آباد کی ایک سڑک پر جن کی ڈیتھ ہوئی, اب جو اس ڈرائیور نے جس نے آ کے اس کو ہٹ کیا اس گاڑی کو, اس ڈرائیور کے 13 مرتبہ خبر لگی تھی, 13 مرتبہ چلان ہوئے تھے اور 13 مرتبہ ہوئے تھے تیز رفتاری اور پتہ ہے ان کو جرمانہ کی کیا وہ بھی وفاقی دارالحکومت میں. ہاں, اور جرمانہ کیا ہوا تھا, کسی مرتبہ 100 روپیہ, کسی مرتبہ 200 روپے. کبھی ہو سکتا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ ایک بندہ 13 مرتبہ 3.5 مہینوں میں اس کے چلان ہو اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹ جائے, گاڑی ضبط ہو جاتی ہے, لائسنس ضبط ہو جاتا ہے, پہ تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, بندہ ضبط ہو جاتا ہے, باہر کے ملکوں میں دوسری یا تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ کرے ڈیپورٹ ہو جاتا ہے. یہی ڈرائیور جو پاکستانی ہیں یہ باہر کتنی کیئرفلی کتنی سپیڈ پہ نظر رکھ کے چلاتے ہیں. تو آئین اور قانون ہوتے ہوئے اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا, ایک جان گئی. چھوڑ دیجئے وفاقی وزیر, وہ کسی کے باپ تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے بھائی تھے, ایک جان گئی اور اس کے بعد بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے, اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے اس نظام میں سے وہ چھوٹ جائے گا. تو 13 مرتبہ چالان, 150-100 روپے جرمانہ اور اینڈ رزلٹ یہ. اس کو آپ بڑی پکچر میں لے کے آ جائیں, یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے کام کر رہی ہو پراپر اور کوئی سفارش نہ ہو, کوئی پرچی نہ ہو, کوئی انوالومنٹ نہ ہو تو یہ سارے کام کریں. کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انسان کہنا چاہیے, یہ جو بھجواتے ہیں اس طرح کر کے اور ان کو کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا چند لاکھ روپوں کے لیے. کبھی ہو سکتا ہے یہ کس طرح گھر سوتے ہوں گے جا کے بچوں کے ساتھ. سجاد باجوہ صاحب, اب ذرا آپ یہ فرمائیے کہ اس سلسلے میں ایک تو یہ جو ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پر اب ایکسیپٹنس کیا ہے, کیا اب بھی وہ سارے پروسیس اسائلم لے لینا, بتا دینا کہ جی وہاں پر جان کو خطرہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں, کیا ایکسیپٹنس کیا ہے؟ اب ایکسیپٹنس کیا ختم ہو گئی ہے کیونکہ آسٹریلیا کی بھی بڑی سخت پالیسی ہے, باقی ملکوں کی, گریس میں بھی جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر صورتحال سب کے سامنے ہی تھی کہ کیا رہا. اور پاکستان میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقتی طور پر یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, ابھی وزیر اعظم کا نوٹس اور پھر کارروائی کا حکم, اس کے علاوہ کیا سب ستو پی کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہماری ہسٹری جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو 2-4 دن شور اٹھتا ہے اور پھر سب بیٹھ جاتے ہیں. اور ابھی بھی اگر پرائم منسٹر صاحب, اور دوسرا ہمارا ایک اور المیہ ہے کہ ہمارا جو سربراہ مملکت ہے, جو پرائم منسٹر ہے, اس کی طرف دیکھتی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کوئی ایکشن لے تو ساری جو مشینری ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ابھی بھی اگر پرائم منسٹر نے اگر کسی ایماندار اور کمپیٹنٹ افسر کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنائے, انڈیپینڈنٹ ہو, میں کہوں گا ایف آئی سے ہٹ کے بنائے کہ جس کوئی ایسے بندے کی جس کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہو, اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھے کہ لوکل بھی دیکھے, اس پہ ایک پراپر جو ہے وہ ایک ہوم ورک ہو تاکہ آئندہ کے لیے یہ کام رک جائے. اگر یہ 2-4 بیان ایک چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسپرٹیز بھی چاہیے. آپ نے ابھی ہم سے بات کی تھی اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایف آئی اے کے پاس یہ فقدان ہے ان چیزوں کا, تو کیا ابھی بھی یہ فقدان اسی طرح سے ہے کہ اگر فرض کریں نیت ان کی ٹھیک ہو لیکن کیپیسٹی نہ ہو ان کے اندر یہ کام کرنے کی, انویسٹیگیٹ کرنے کی, پکڑنے کی, پروسیکیوٹ کرنے کی, تو پھر فائدہ؟ دیکھیں سب سے پہلے نیت ہے, اس کے بعد کیپیسٹی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاؤں گا کہ میں جب خود گجرات 2018 میں گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا ایک اپنا شہید ایف آئی کا ایک کانسٹیبل جو تھا میاں امین شہید تھا, اس کا قاتل بھی گجرات سے تھا, ہیومن سمگلر تھا, انوالو تھا, اشتہاری تھا, اور اس کو بھی ایجنٹ مافیا اور ایف آئی کے کچھ افسران نے مل کے ان کے جو ورثاء تھے ان کو فورس کر کے اس کی صلح کروائی. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟
تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر موٹر وے پولیس یعنی کہ ایف آئی اے کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں. دیکھیں وہ ایگزیکٹلی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ موٹر وے پولیس ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ اسی پولیس میں چاروں صوبوں سے کشمیر سے لی, وہی لوگ تھے, انہی سے لیا گیا, ایک سسٹم بنایا گیا, لاجسٹک سپورٹ فل دی گئی, آج تک اس کو دی جا رہی ہے. اس وقت پرائم منسٹر کی ذاتی اس میں اٹینشن تھی کہ یہ موٹر وے کامیاب ہونی چاہیے اور اس کو فل سپورٹ دی گئی اور اس کو پرائم منسٹر خود مانیٹر کرتے رہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ سسٹم آج تک قائم ہے. اگر تھوڑی بہت اس میں کمی آئی ہے, اس میں اس طرح نہیں ہے کہ جو 90s میں تھا, اور اب اس طرح وہ موٹر وے پولیس کی پرفارمنس وہ نہیں ہے, لیکن ایون دین آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب چل رہا ہے. اسی طرح اگر پرائم منسٹر نے اگر اس پہ کوئی 2-4 مہینے اس کو کنٹینیوسلی اس کو فالو اپ کیا اور اس کی انویسٹیگیشن کا, جو بندے آج تک جتنے ایجنٹ ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اگر ایجنٹ گجرات گجرانوالہ ڈویژن سے اگر وہ اشتہاری ہیں, ان کو لوکل پولیس کی مدد کے بغیر پکڑنا ممکن نہیں ہے. ایف آئی اے اور لوکل پولیس کو اگر ایکٹیو نہیں کیا گیا, اس کی پراپر اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ فرق نہیں پڑے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سجاد باجوہ صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ کہہ رہے ہیں سجاد صاحب؟ جی, تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ اس کو پرائم منسٹر کو فالو اپ کرنا پڑے گا, اس کو لینا پڑے گا اور کمیٹی بنانی پڑے گی جو اس کی ڈیپ ریسرچ کرے اور اس میں جو لوپ ہولز ہیں, جہاں پہ خامیاں ہیں, اس کو دیکھیں اور اس کو کنٹینیوسلی پھر کریں. اور اس میں ایک آدھ دن کی بات نہیں. بہت شکریہ آپ کا. جب تک نہیں کریں گے تو معاملات سارٹ نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا. بہت شکریہ آپ کا سجاد باجوہ صاحب, سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ہمارے ساتھ موجود تھے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد تھوڑا آئی ہوپ کہ یہ جو میٹر اس کو ایک دن کا نہیں ہوگا, اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور جو ظاہر ہے کہ پاکستانی وہاں پر زندہ ہیں ان کو وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں گے اور باقیوں کی بھی پتہ چلایا جائے گا تھرو ڈی این اے سیمپلنگ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑا سا سیاسی امور پر بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں. اور یہ جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال ایک اتحاد بنا تھا 12 جماعتوں کا, اور کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ حکومتی اتحاد ہے اور پھر انتخابی اتحاد ابھی کہا گیا کہ یہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ہنی مون پیریڈ تھوڑا سا اور آگے چلے گا, کیونکہ تھرو تھک اینڈ تھن اور خاص طور پر معیشت کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے رہے اس کے باوجود ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن اب کچھ بیانات آ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی حالیہ بجٹ پر بلاول بھٹو صاحب کا بیان اور باقی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کہ ہمارا ان پٹ کم تھا. تو پہلے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا. ویسے وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے, مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں, ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کا بیان آپ نے سنا. اب یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے اس پر ریئیکٹ کس طرح سے کیا اور کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, یہ بھی ذرا دیکھیے. جلسوں کے اندر عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے. بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی. تو ارشاد بھٹی صاحب, گفتگو آپ نے سن لی. اب کیا وقت آن پہنچا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی پالیسی کی بات کریں تو بڑا سوچ سمجھ کر کیئرفلی کوئی بھی اس طرح کا بیان دیا جاتا ہے, جس طرح سے اتحاد کے ساتھ ہی جس طرح کی وزارتیں لی گئیں, جس طرح سے کیئرفلی اپنے لوگ بٹھائے گئے, پارٹی کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد اب یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس جانب اشارہ ہے؟ بھائی جان, نصابی کتابی تو بات یہ ہے کہ ظاہر اتحاد غیر فطری تھا, کوئی نظریہ نہیں تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے, مولانا صاحب اے این پی, مولانا صاحب اور اچکزئی ایک پلیٹ فارم پہ تھے, اور واحد ایجنڈا تھا اپنے سیاسی مخالف سے جان چھڑانا, وہ چھوٹ گئی, اور پھر اس کے بعد اقتدار مل گیا. اب یہ چلے گئے ہیں سارے الیکشن موڈ میں,
وہ ہے نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو اب ظاہر ہے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. الیکشن میں جانے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں. پنجاب فیکٹر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو مسلم لیگ نون سینٹی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ان کا گڑھ اور گھر ہے. تو مین حریف جو ہے وہ اس وقت سائیڈ سے ہٹا ہوا ہے. تو اب ان دونوں کو لگ رہا ہے کہ ہم دونوں ہیں آپس میں. تو یہ الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں. باقی کوئی اس میں 19-20 نہیں ہے. اب ظاہر ہے 1-1.5 مہینے کے بعد الیکشن ہونا ہے. تو اس سے پہلے یہ گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے. بھٹی صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ سیاسی لحاظ سے ہم بات جو کرتے رہے نا اس سے پہلے کہ نقصان جو اٹھایا وہ بھلے فائنینس کے شعبے میں ہو یا اس سے ہٹ کے ہو, وہ نون لیگ نے زیادہ اٹھایا. اس پر تو سب متفق ہیں. پیپلز پارٹی نے کیئرفلی اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھا. اس وقت اگر ہم پوزیشن بات کریں سیاسی لحاظ سے تو کون سی جماعت ایسی ہے جس کی پوزیشن آپ کو مضبوط نظر آتی ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیے میرا بھی یہی خیال تھا کہ نقصان اٹھایا ہے مسلم لیگ نون نے. لیکن جب میں نے اس مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک دیکھا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے تو نہیں لگتا کوئی نقصان اٹھایا ہے. کیسے کہ ایک تو اقتدار مل گیا, جو ملزم تھے یا جو مفرور تھے وہ اقتدار میں آ گئے. دوسرا نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا, اپیل کا حق مل گیا. نااہلی مدت 5 سال ہو گئی, مطلب چند فارمیلٹیز رہ گئی ہیں اور وہ اگلے الیکشن کے لیے اہل ہیں. تیسرا لیول پلینگ فیلڈ, ترازو کا پلڑا برابر کرو. تو لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہے کہ پلینگ فیلڈ میں وہی نظر آ رہے ہیں, ترازو پورے کا پورا ان کے پاس ہے. چوتھا قانون سازی, جو قانون سازی وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لی ہے. ای وی ایم, نیب, اپیل, نااہلی, نومبر تقرری. پانچواں 15 اب یہ جو پرابلم کیا ہے کہ 15-16 مہینے کی جو کارکردگی ہے بیانیاں لیس ہیں, پرفارمنس لیس ہیں, ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اپنے وعدوں دعووں نعروں کے مطابق نہیں کر پائے. پنجاب ان کی امیدوں کا مرکز ہے. کیا کر پائیں گے پنجاب میں؟ اگر تحریک انصاف ہوتی تو یہ ہم سمجھتے کہ یہ لاس میں ہے, چونکہ اب اگر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور پھر ابھی لیکن استحکام پاکستان بھی تو ہے نا پارٹی. نہیں, استحکام پاکستان پارٹی کوئی معجزہ کر جائے تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن استحکام پاکستان پارٹی اس وقت اگر 100 بندے الیکشن لڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے میرے لیے حیرانگی ہوگی اگر 90 نہ ہاریں تو, کیونکہ وہ ڈبے تو اکٹھے کر لیے. لیکن اگر 10 اگر ہارتے ہیں, 10 اگر جیتتے ہیں تو وہ کس کا ووٹ توڑ کے جیتیں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کا ووٹ توڑ کے جیتیں گے. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف انہیں کیوں ووٹ دے گی؟ اب بات یہ ہے نا کہ تحریک انصاف ووٹ کیوں دے گی؟ تحریک انصاف والے تو سمجھیں گے کہ یہ ہمارے تھے جو علیحدہ ہو گئے. لیکن ابھی اس کا بہت کچھ ہونا باقی ہے. الیکشن کب ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت کس حال میں ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ہے. تحریک انصاف کس حال میں ہوتی ہے یہ بڑا اہم ہے. حتمی دھڑے بندیاں کس طرح آتی ہیں یہ بڑا اہم ہے. پی پی کاف لیگ کا کیا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑا اہم ہے. تو لیکن مسلم لیگ نون نے جو کتابی حسابی نصابی کتابی طور پہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے 14-15 مہینے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے بھٹی صاحب, ویسے ابھی تو ظاہر ہے وقت بہت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جس طرح سے بات ہو رہی ہے آپ کو کیا الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس سال کے اینڈ تک اسی کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وزیر اعظم کون سی جماعت کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت 8 اکتوبر کو تو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں, نومبر دسمبر یا آگے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 اب جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے. مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے بعد جو لوگوں سے بات ہوئی وہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, ان کو سزاؤں سے ریلیف ملے گا, نااہلی ختم ہو چکی آلموسٹ. تو وہ ہمارے آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. اس وقت دیکھیں نا, ایک طرف ہے ان کا کینڈیڈیٹ, ایک طرف ہے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ. زرداری صاحب کو اگر 20-25 سیٹیں مل گئیں ساؤتھ پنجاب اور آزاد امیدواروں کی پنجاب سے تو مجھے بلاول بھٹو آگے نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی اور ہو گیا کوئی سیاسی طور پہ, کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے تو اس لیے کچھ حتمی بہت کچھ ابھی باقی ہے. ابھی ظاہر ہے کہ سیٹل ہوں گی چیزیں تو پھر پتہ چلے گا. بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب فار بینگ ود اس. ول بریک ہیئر, بریک کے بعد آ کے کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو.
بریک کے بعد پروگرام کے آخر میں آپ سے بس یہی گفتگو کریں گے کہ ایک تو ہماری جو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے گفتگو ہوئی تھی ترجمان دفتر خارجہ سے، تو نمبر جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، وہ آپ کے لیے ہم اسکرین پر بھی چلا رہے ہیں، تو جو اپنے پیاروں کے لیے رابطہ کرنا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی ساری ریکوائرمنٹس ہیں، ای میل ایڈریس بھی ان کا موجود ہوگا، تو وہاں پر کنیکٹ کر کے آپ اپنے سیمپلز وغیرہ دے سکتے ہیں اور باقی فیسیلیٹیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لواحقین کو صبر عطا کرے، اور جن کے پیارے ابھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے میں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب نے جو نوٹس لیا ہے اس پہ بابر اعوان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ فرمایا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، ٹھیک ہے، تو یہ مینٹیلٹی جو ہے وہ دیٹ نیڈس ٹو چینج۔ ظاہر ہے کہ پورا پاکستان وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ اداروں کی جو آپ کی ایسی ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے کی ہم بات کریں تو ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی یا پھر جب وہ کسی طاقتور پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ ان کے ساتھ صرف نظر سے کام لیں گے یا اس وقت اگنورنس سے کام لیں گے، اور اس وقت پھر معاملات کو آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت صحیح کڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر ایسے معاملات نہیں بڑھتے۔ سارا ملک وزیر اعظم صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب ایکشن لیں اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق ستھی کو اجازت، اللہ نگہبان۔